अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम जमहूरी आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान गाजी हुसैन शाही और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, मरूफ कानूनदान और मौजूदा हुकूमत और इससे पहले भी कई मरतबा अहम हुकूमती ज़िम्मेदारियाँ निभा चुके हैं। तो हम बात कर रहे हैं सैनेटर शहादत अवान साहब की, जो हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद होंगे और हम इनसे बात करेंगे मौजूदा माशी हालात की और मौजूदा मुल्की हालात की। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू साई साहब। सर, आप हमें सबसे पहले बताइएगा कि कानून के शोबे से आपने अपनी ज़िंदगी के इस आगाज़ की और सियासत में कदम रखा। ये दो मुख्तलिफ शोबों को आप लेके चल रहे हैं, इसमें कितना तवाज़ुन बरकरार और कितनी मुश्किलात पेश आई? देखिए साई साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि बेसिकली जो एडवोकेट है उसका हमेशा आप ये देखें कि आइन के साथ, पॉलिटिक्स के साथ जो इन बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उसके साथ वास्ता रहता है। तो बेसिकली तो एडवोकेट जो है वो एक सियासतदान ऑटोमेटिकली होता है। ख़्वाह वो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को ले लें, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को ले लें, तो मुल्क के जितने भी बड़े पॉलिटिशियंस हैं तकरीबन जो है हमारे बड़े बड़े जो वकला हैं, जिसमें एतज़ाज़ एहसन साहब जो हैं, अगर उनको दे लें या बाकी भी जो नुमायां लोग हैं, तो मैं चूँकि जो है जस्टिस रशीद रिजवी साहब मेरे सीनियर थे और वो एक मारूफ सियासतदान भी थे और वकला के लीडर भी थे। उनके साथ मैंने, ज़िया अवान साहब ने और अफजल जामी साहब ने, अंसार बन्नी साहब ने, मोहम्मद अली अब्बासी साहब ने, महमूद उल हसन साहब ने, शकील बिलोच साहब ने, अबू बकर जरदारी साहब ने, हम सब लोगों ने जो है वहाँ पे उनके साथ जो है हमने जूनियरशिप की। तो अब ये है कि आपकी बेसिक जो लर्निंग और माहौल जो आपको मिलेगा, जो जहाँ पे सुबह शाम सियासत होगी, तो डेफ़िनेटली आपका मज़ीद इंटरेस्ट जो है वो बढ़ेगा। तो मैंने रशीद साहब के साथ जो है वकालत शुरू की, प्रैक्टिस करता रहा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 2000 में एनरोलमेंट हो गई और चूँकि पीपल्स पार्टी के साथ शुरू ही से स्टूडेंट लाइफ से मेरा तल्लुक़ वास्ता था और अबू बकर जरदारी और मैं अपने प्रोफेशन में पार्टनर थे। अबू बकर जरदारी साहब है, उनका नवाब शाह से चूँकि तल्लुक़ और जरदारी कबीले से था और बाबा हाकिम साईं अल्लाह खलीक़ रहमत करे, उनके साथ उनका बहुत गहरा तल्लुक़ वास्ता था। तो हम इकट्ठे प्रैक्टिस करते रहे। उस लिहाज से भी जो मेरा रिश्ता जो है मज़बूत से मज़बूत तर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ होता है। 8.25 साल के लिए मैंने सिंध की प्रोसिक्यूशन जो है उसको हेड किया, सिंध की खिदमत की। और चूँकि मुझे पार्टी के दोस्तों की खिदमत करने का मौका मिला और उन्होंने, मेरी पार्टी ने मेहरबानी की कि मुझे उन्होंने मौका दिया सेनेट में आने के लिए। अब आपके सामने हूँ। सर, सेनेट में आने के बाद आप मुतअद्दिद कमेटियों को हेड भी कर चुके हैं, जिसमें दाखिला हो गई, कानून व इंसाफ हो गई, मनसूबा बंदी हो गई, ख़जाना जैसी कमेटियों के। तो इस तजर्बे को शेयर कीजिएगा, इसमें आपको किस तरह काम करने का मौका मिला और आपने क्या काम किया? देखें, मैंने लॉ एंड जस्टिस को हेड नहीं किया, मैंने वाटर रिसोर्सेज जो है आबी वसाइल उसको हेड किया है। और अब जो है आजकल मेरे पास जो है स्टैंडिंग कमेटी फॉर रेलवे है। तो आप समझते हैं कि डिफेंस के बाद जो सबसे बड़ी जो स्टैंडिंग कमेटी है वो है वाटर रिसोर्सेज की, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रिए मुल्क भी है और पानी आपको पता है आब हयात ज़िंदगी की बहुत बड़ी अहम ज़रूरत भी है और पाकिस्तान की सिचुएशन के लिहाज से पानी की पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अहमियत भी है। और यही वजह आप देखते हैं कि डेली पाकिस्तान का जो है कम से कम हमारा इशू जो है बॉलीवुड डैम्स का हो, दरियाओं का हो, नहरों का हो, ये मसला रहता है। और सेनेट की चूँकि ओवरसाइट है और उसके ऊपर हम गवर्नमेंट पर, बाकी अदारों पर हमारी ओवरसाइट रहती है, गाय बगाए उसको हम देखते रहते हैं। अगर कोई पानी से मुतल्लिक़ कोई लेजिस्लेशन सामने आती है तो उसको हमें देखना मकसूद होता है। और मेन जो चीज़ है, आपने ये मुझसे पूछा कि मैंने वहाँ पे क्या देखा, क्या पाया, ये क्या किया, तो साई साहब आपको ये बताऊँ, मैं जिसके ऊपर समझता हूँ कि एक अच्छा हमारी कमेटी ने, वाटर रिसोर्सेज ने काम किया,
مجھے جب واٹر ریسورسز کی کمیٹی ملی 24 جون کو مجھے وہ کمیٹی ملی، اور 24 جون کو اس کمیٹی کے ملنے کے بعد جو ہے میں نے 27 جون کو واٹر ریسورسز کی میٹنگ رکھ لی. تو مجھے دوستوں نے کہا کہ اتنی جلدی تجھے کیا پڑ رہی ہے، کہ سب سے پہلی میں نے فوراً میٹنگ بلا لی. تو میں نے دوستوں کو کہا کہ چونکہ 1 جون سے مونسون شروع ہو جاتا ہے، 1 جولائی سے مونسون شروع ہو جاتا ہے، تو میرے لیے رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ میں فیڈرل فلڈ کمیشن جو ہے اس سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے مونسون کی تیاری کیا کی. تب لوگوں کو سمجھ آیا کہ شہادت کو کیا جلدی تھی میٹنگ بلانے کی. تو فیڈرل فلڈ کمیشن والے جب آئے، ان سے میں نے پوچھا بھائی آپ نے کیا پریپریشن کی ہیں، کیا آپ نے تیاری کی ہیں. خیر بہرحال اس کے اوپر ہم نے وہ آرڈر یہ کیا کہ اس پارکوں کو ہم نے ڈائریکشن دی. یہ زبردست قسم کی ایک چیز تھی کہ آپ یہ بتائیں کہ 2010 کے وقت آپ کے پاس، کیونکہ آپ کو پتہ پاکستان میں چند ایک جو سیلاب ہے بڑے بڑے، وہ آپ کو یاد بھی ہوں گے. تو ہم نے کہا 10 کے وقت کتنی انکروچمنٹس تھیں، اس کے بعد 22 کے سیلاب تک کتنی ہٹائی گئیں، اور اس کے بعد 22 کے بعد آج تک کتنی مزید جو ہیں قائم ہو گئی ہیں. خیر بہرحال اس کے اوپر کام کیا. پانی کا اصول یہ ہے سائی صاحب کہ اگر آپ پانی کو راستہ دیتے جائیں گے نا تو وہ لہراتا بل کھاتا سمندر کو خود ہی جا ملے گا، نقصان نہیں. لیکن آپ اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کریں گے، آپ اس کے ہائی رائز بلڈنگز بنا دیں گے، اس کا راستہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کریں گے، تو ڈیفینیٹلی نقصان جو ہے نا وہ آپ کا ہوگا. اسی وجہ سے پاک کہتے ہیں سیلاب آ گئے. پانی کے جو نیچرل وے ہیں اگر ان کو قائم دائم رکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں سیلاب میں کام جو ہے نقصان اور تباہ کاری جو ہے وہ قدرے کم ہوگی. تو ایک تو ہم نے اس میں یہ کام جو ہے نا بہت زیادہ کیا. پھر اس کے بعد واٹر ڈپلیشن، پانی کی سطح پاکستان میں دن بدن نیچے جا رہی ہے، کیونکہ پانی ہم زمین سے کھینچتے جا رہے ہیں، اور پانی زمین کے اندر جو ہے اتنا ریسٹور نہیں ہو رہا کہ پانی اوپر آئے. تو ٹیوب ویل وغیرہ کا مسئلہ تھا، وہ صوبوں کے ساتھ ہم نے بہت زیادہ باتیں کی، اس کے اوپر کچھ پابندی لگانے کی کوشش کی گئی. اس کے اوپر ہم نے واٹر کی کمیٹی میں بہت زیادہ کام کیا. انڈر واٹر کمیشن کا کام تھا. اس کے علاوہ پاکستان کے جو ڈیم ہیں ان ڈیمز کے اوپر جو ہے ہم نے بہت زیادہ بات کی کہ تاکہ ہم ان ڈیمز کا بر وقت کام جو ہے وہ کیا جائے، روکے نہیں. کیونکہ جتنا ڈیم بہت بڑی فنڈنگ ہوتی ہے اور اس میں فارن فنڈنگ بھی ہے، جتنا اس کو سائی صاحب لیٹ کرتے ہیں اتنی کاسٹ جو ہے نا اس کی کنسٹرکشن کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے. اس کے اوپر ہم نے الحمدللہ بہت اچھا جو کام کیا. اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ منسٹری میں بہت زیادہ لیٹیگیشن، خاص کر واپڈا کے حوالے سے بہت زیادہ لیٹیگیشن تھی. وہ ان کو ریکویسٹ کی اور چیئرمین واپڈاز جو ہیں انہوں نے بڑا تعاون کیا. اس میں بھی کمیٹی کو میں سمجھتا ہوں کہ کمیٹی کا ایک کنٹریبیوشن ہے. اس کے علاوہ میں گزارش یہ کروں کہ آج کل جو ہے پاکستان ریلوے کا چیئرمین ہوں، اور پاکستان ریلوے میں جو میری پرائرٹیز ہیں وہ آپ پوچھیں تو پرائرٹیز اس میں میری ہیں. سب سے پہلی بات تو میری یہ تھی، جب پہلے میں چیئرمین نہیں تھا تو اس وقت سے میں یہ ان کے پیچھے تھا کہ پاکستان میں آپ کو حیرت ہوگی اپنا سائی صاحب غازی صاحب کے 13,500 ایکڑ ریلوے کی زمین جو ہے اس پہ قبضے ہیں اور انکروچمنٹ ہے، اور اس کے جو پیسز ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہ ہے. لیٹیگیشن پڑی ہوئی ہے 15 سال سے. حنیف عباسی صاحب کے آنے کے بعد، حنیف عباسی صاحب بھی بڑے ایکٹیو منسٹر ہیں، انہوں نے جو زمینوں پہ قبضے تھے یا جو چیزیں لوگ کھا چکے تھے، قبضے کر کے بیٹھے تھے، اس کے اوپر منسٹری نے جو ہے بہت زیادہ غور اور توجہ دی. اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ یہ سلسلہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کو ریلوے کی زمینوں کی بہت زیادہ آپ کو اشتہارات نظر آتے ہیں کہ وہ آکشن بھی کر رہے ہیں، لیز بھی کر رہے ہیں، رینٹ آؤٹ بھی کر رہے ہیں، تاکہ ریلوے جو نقصان خسارے میں جاری وہ اپنی ارننگ جو ہے وہ خود اپنا جو ہے وہ بنا سکے. اس کے علاوہ یہ ایک اور سلسلہ یہ تھا کہ کراچی میں ریلوے کے کچھ ایشوز تھے، ریلوے کی پراپرٹیز کے، کہ وہاں پہ جو ریلوے کی زمین پہ قابض تھے ان کو اٹھایا گیا، ان کو متبادل جگہ دینے کے لیے سپریم کورٹ تک کے لیے ایشو گیا. وہ سال سے پینڈنگ پڑا ہوا تھا. اس کے اوپر ہم نے
غازی سائی صاحب ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ دی. تو یہ ہماری ایفرٹس ہیں. تو اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں، ہمارا کام ہے توجہ دلانا، اور اس کے بعد اگر کوئی کمیٹی کے دوست جو ہیں متفقہ طور پہ کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں تو اس کو فالو اپ کرنا، یہ میرا کام ہے. اس کے بعد جو ہے پنکچولیٹی کے ساتھ اپنی سینٹ اٹینڈ کرنا. سر بات کر رہے ہیں ہم ریلوے کی، تو ریلوے کی موازنہ کیا جائے یورپ ممالک میں چلے یا دوسرے ممالک میں، ہمارے ملک میں اس طرح ریلوے فعال نہیں جس طرح لوگ ان ممالک میں پبلک ٹرانسپورٹ کے طور پر ریلوے یوز کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہماری ملک کی معیشت سنبھل جائے. ہم صحیح سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سمجھتا ہوں استطاعت ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پارلیمنٹ نوجوان مل کر جو ہے اگر ہم اپنی ایفرٹس کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی ان کنٹریز کی طرح اپنے آپ کو ڈیولپ کنٹریز کی لسٹ میں شامل کریں گے، اور یہ کام جو ہو جائے گا. اور یہ ہے کہ اس سلسلے میں چائنا ہماری بھرپور مدد، ML1 کے جو اگر آپ لے لیں اس کے لیے ہماری مدد جو ہے چائنا کر رہا ہے، گورنمنٹ کی توجہ اس طرف ہے. ہم اس کی ایفرٹس یہ کر رہے ہیں کہ پٹڑی تبدیل ہو جائے تو ہماری اسپیڈ 160 کی ہو جائے گی. آپ جہاز پہ کیوں چڑھتے ہیں کہ ٹائم بچ جائے گا. تو وہ بات یہ ہے کہ وقت آئے گا تو پبلک ٹرانسپورٹ کے طور پہ جو ہے ریلوے جو ہے وہ استعمال ہونا شروع ہو جائے گی. سر اگر بات کی جائے سائبر کرائم، مصنوعی ذہانت، AI اور ڈیجیٹل دور آج کل چل رہا ہے، تو کیا ہمارا جو قانونی ڈھانچہ ہے وہ اس کے لیے تیار ہے کہ آنے والا دور ہم اس کے ساتھ چلیں، اور اس کے لیے اگر کوئی ضرورت ہے تو اس کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ملک و قوم کو ایک ذہن اور ماحول بنانا ہوگا. ذہن اور ماحول کی بات میں یہ کروں کہ اگر پارلیمنٹ نے کچھ قانون سازی کی، یقینی طور پہ میں تو یہ فوسیع کرتا ہوں کہ اگر احتساب کا ماحول رہے، اور یہ احتساب جو ہے مختلف صورتحال ہیں. ایک تو وہ ہے کہ آپ جس طریقے سے میں نے کہا کہ ہماری اوور سائٹ ہے، ایک آپ صحافی لوگ جرنلسٹ لوگ ہیں، آپ کی اوور سائٹ ہے کہ آپ ایک سائی صاحب ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو لوگوں کا اس طرف توجہ جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ اس طرف پیش قدمی ہو رہی ہے، اور ہوپ فلی میں سمجھتا ہوں کہ یقینی طور پہ دو انقلاب ہوتا ہے جو ایک دن میں سب کچھ کر دیتا ہے. ڈیموکریٹک پروسیس تو جو ہے وہ عوام کی ذہن سازی کر کے ان کے ساتھ ساتھ چل کے چیزوں کو تبدیل کرتا ہے. وہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں ہو رہا، کام اس طریقے سے ہو رہا ہے. سر اگر بات کی جائے بیوروکریسی اور پالیسی جو بناتے ہیں ہمارے پالیسی ساز ادارے، ان کی کوارڈینیشن کو مزید مؤثر اور بہتر بنانے کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ پالیسی بناتی ہیں جو پالیسیز کی آپ نے بات کی ہے، تو جو کوئی قانون بنتا ہے رولز اس کے تحت بنتے ہیں، پالیسیز اس کے مطابق بنتی ہیں. اور کوئی بھی پالیسی ہوتی ہے تو وہ جب تک جو ہے باقاعدہ کیبنٹ سے اپروو نہیں ہوتی اس وقت تک امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہے. لیکن میرا خیال میرا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہیں ان میں بہتری لائی جا رہی ہے. اگر بات کی جائے ترقیاتی کاموں کی، تو سندھ کی اگر بات کریں، چونکہ کا تعلق بھی سندھ سے ہے، تو اس کے ترقیاتی کاموں کے بارے میں ہمیں بتائیے گا. آپ نے غازی سائی صاحب بہت اچھی اور آج کے وقت کی مناسبت کے آپ نے بات کی ہے، بہت اچھی. تو ترقیاتی کاموں کے حوالے سے دیکھیں، پاکستان جو ہے وہ 4 صوبوں کی فیڈریشن ہے، اور وفاقی جو طرز حکومت یہاں پہ ہے، پارلیمانی طرز حکومت، اس کے تحت ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ہماری تقسیم مالیاتی ہمارا جو حصص ہیں اس کا ریشو جو ہے اس کے اندر رکھا گیا، جس کو عرف عام میں ہم NFC کے حساب سے کہتے ہیں کہ صوبوں کا حصہ کتنا ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ کیا ہوگا. فیڈرل گورنمنٹ کے جو کام ہے ڈیفائن ہیں، صوبوں کو کام 18ویں ترمیم میں جو ان کو اختیارات دیے گئے ہیں ان کے وہ کام ان کے ڈیفائن ہیں. تو آئین پاکستان میں یہ سائی صاحب لکھا ہوا ہے کہ یہ حصے ہیں، یہ حصہ بڑھ تو سکتا ہے لیکن کم نہیں ہو سکتے. یہ لفظ پہ غور کیجئے گا، لیکن کم نہیں ہو سکتا ہے.
تو بعد یہ اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ جو PSDP اور عام میں ہم کہتے ہیں ترقیاتی اسکیموں کو، تو اس کے بعد چونکہ میرا پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، میرا پاکستان پیپل پارٹی ہمیشہ عوامی پارٹی ہے، عوام سے متعلق کنسرن رہتی ہے، ہم اصولوں کی سیاست کرتے ہیں، عوام کے لیے پولیٹکس کرتے ہیں۔ موجودہ چیلنجز کے باوجود آپ پاکستانی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ترقی اور خوشحالی کے لیے، جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام جاری ہے، اس کو مدنظر رکھ کے آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میں دو باتیں، سب سے پہلی بات تو میں یہ کروں گا کہ پاکستانی اگر اسلام میں دیکھیں، آپ اور ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے مذہب میں یہ ہے، مطلب سینگ یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو آپ چاہیں۔ ہر پاکستانی کو خود کو اور اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا چاہیے، خواہ وہ میل ہیں یا فیمیل ہیں، ایک۔ اور اگر معاشرہ جو ہے اس میں تعلیم ہوگی، لوگوں کو شعور ہوگا، اچھی مائیں اچھے بچے پیدا کر کے، اچھے تعلیم یافتہ بچے اس ملک اور قوم کو دیں گے تو یقیناً ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا۔ پہلا تو میرا آپ کو۔ اس کے علاوہ دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ عوام پاکستان سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ جو آپ کا فرض ہے وہ آپ لازمی نبھائیں، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ جتنے بھی پاکستان میں الیکشنز ہوئی ہیں، آپ دیکھتے ہیں ہارڈلی کوئی الیکشن نظر آتا ہے جس میں 45% ووٹ بھی کاسٹ ہوں۔ تو بات یہ بھائی، تبھی آپ کو اچھے لیڈرز ملیں گے، اچھے پارلیمنٹرین ملیں گے جب آپ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ دوسرا تو میں اپنے پاکستانی عوام کو یہ بات کروں گا۔ تیسری بات میں یہ کروں گا، چونکہ ہم اگر ہیں تو ہم اپنی سرزمین، اپنے وطن کی مٹی کی وجہ سے ہم ہیں، اپنے سیاست کو بھلا کے ہم اپنے ملک کے لیے، چونکہ ہماری تو قوم وہ ہے، آپ کو یاد ہوگا، اور کہ ہم اپنے سرزمین کی حفاظت کے لیے جو ہے، ہم تو اللہ اکبر کر کے عربی نہر میں گھس جاتے ہیں ہمارے نوجوان، کہ ٹینکر تاکہ ٹینک گزارنے کے لیے ٹائم مٹی ڈالنے میں زیادہ ویسٹ ہوتا ہے، ہم جانیں دے دیں گے ٹینک گزار لیں، ہم وہ قوم ہیں۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ اس ملک کی حفاظت کرنا بھی ہمارے لوگوں کا ہے، سیاسی اختلافات کو بھول کر ملک کو مقدم رکھیں اور انشاءاللہ قسمت آپ کا ساتھ دے۔ بالکل سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، تھینک یو سر۔ تھینک یو سائی صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے تکلیف کی، آپ میرے پاس آئے اور میرے لیے عزت افزائی ہے۔ تھینک یو سائی صاحب۔